اب محترم شمیم حیدر صاحب سے آئیں اور وہ تلاوت ربانی سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قتلهم الله أن يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد یہ تو محترم شمیم حیدر صاحب جو تلاوت ربانی کر رہے تھے، اب میں جو بھی شعراء حضرات ہیں ان سے گزار رہوں گا۔ قبل اس کے کہ میں ایک مختصراً مجھے نظامت کا حکم دیا گیا ہے، میں ناظم نہیں ہوں، بہرحال
बुलाने का काम कह दूं तो बेहतर होगा कि मैं बुला दूंगा, आवाज़ दे दूंगा। और बड़ी बड़ी मोहतरम शख्सियतें मेरे सामने मौजूद हैं। अशफाक साहब, असीम साहब, शबीउल हसन साहब, ये वो शख्सियतें हैं जिनको सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, जिनको सुन सुन के मैंने बोलना सीखा है। बहरहाल 4 मिसरों से अपने शहरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ तमीदन। हालांकि आप लोगों के लिए तमीद की कोई ज़रूरत नहीं है कि अशफाक साहब, असीम साहब की ज़िंदगी बख्शी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी बख्शी है तो जीने का हुनर भी देना, और पाँव बख्शे हैं तो तौफीक का सफ़र भी देना। ज़िंदगी बख्शी है तो जीने का हुनर भी देना, और पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। और गुफ्तगू तूने अता की कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने अता की कि मैं गूंगा था, अब जो मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना, अब जो मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा दूं ताकि आप लोग आमादा हो जाएं कि बाइजाज़ नबी अल्लाह अकबर बात करते हैं, बाइजाज़ नबी अल्लाह अकबर बात करते हैं। बशर क्या मुरसल आज़म से पत्थर बात करते हैं, बशर क्या मुरसल आज़म से पत्थर बात करते हैं। और साहब बड़ा कंट्राडिक्शन है कि रूहानी मिराज हुई थी, जिस्मानी हुई थी। अरे हम लोग नाहल क्या समझ पाएंगे कि बाइजाज़ नबी अल्लाह अकबर बात करते हैं, बशर क्या मुरसल आज़म से पत्थर बात करते हैं। और शबे मेराज किसका मर्तबा क्या है खुदा जाने। शबे मेराज, लवी भाई, शबे मेराज किसका मर्तबा क्या है खुदा जाने। मन नबी बाहर अली पर्दे के अंदर बात करते हैं। शबे मेराज किसका मर्तबा क्या है खुदा जाने, नबी बाहर अली पर्दे के अंदर बात करते हैं। और हमें दारो रसन की बंदिशों से क्यों डराते हो, हमें दारो रसन की बंदिशों से क्यों डराते हो कि हम ऐसे ही मौकों पे तो खुलकर बात करते हैं। हमें दारो रसन की बंदिशों से क्यों डराते हो कि हम ऐसे ही मौकों पे तो खुलकर बात करते हैं। और तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्म इलाही का, तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्म इलाही का। अगर कुरान चुप हो जाए तो हैदर बात करते हैं, अगर कुरान चुप हो जाए तो हैदर बात करते हैं। और ये मैं इन्हीं मिसरों के साथ गुजारिश गुजारूँ एक ऐसे शख्स, ऐसे नाम से जो कि उमूमन मक़ते महफिल हुआ करते हैं, लेकिन उनका हुक्म है सराखों पे। आज इब्तिदा उन्हीं से मैं कराता हूँ। जनाब असीम लखनवी साहब से मैं गुजारिश गुजार हूँ कि आए बारगाह इमाम में नजरान अक़ीदत पेश करें। नारे हैदरी, नारे सरवार। चार मिसरे मौलाए कायनात की शान में समाअत फरमाइए कि अली का जिक्र मुक़द्दर संवार देता है, अली का जिक्र मुक़द्दर संवार देता है। ख़िज़ा नसीब चमन को बहार देता है, ख़िज़ा नसीब चमन को बहार देता है। और जिसे अली की फ़जीलत का एतराफ़ नहीं, खुद जिसे अली की फ़जीलत का एतराफ़ नहीं, खुदा उसी को मुनाफिक करार देता है, खुदा उसी को मुनाफिक करार देता है। चार मिसरे इमाम आली मकाम के शान में है कि फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह के गुलशन का फूल, फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह के गुलशन का फूल ज़ीनत आराए हिसारे आए तथहीर है। और शल है परवाज़े तख़य्युल काविशे ज़हनी खामोश, फ़हम इंसानी से बाहर मिधते शब्बीर है। एक दो चार शेर सलाम के पेशे निगाह मतलब समझ में कि पेशे निगाह सीरत सिब्ते नबी रहे, पेशे निगाह सीरत सिब्ते नबी रहे। आपस में इख्तिलाफ न हो दोस्ती रहे, आपस में इख्तिलाफ न हो दोस्ती रहे। वो अल्फाज हों ख़याल का जौहर लिए हुए, अल्फाज हों ख़याल का जौहर लिए हुए। और फ़िक्र नज़र शऊर में पाकीज़गी रहे, फ़िक्र नज़र शऊर में पाकीज़गी रहे। वो आँखों के आईनों में हो तस्वीर करबला, आँखों के आईनों में हो तस्वीर करबला। और शब्बीर की सना में ज़बां बोलती रहे, शब्बीर की सना में ज़बां बोलती रहे। और ये कह रही है जज्बे ईसार की ज़िया, ये कह रही है जज्बे ईसार की ज़िया। सारे चराग गुल हों मगर रोशनी रहे, सारे चराग गुल हों मगर रोशनी रहे। वो अहले वफ़ा लहू में नहाए थे इसलिए, अहले वफ़ा
लहू में नहाए थे इसलिए बाद फना भी सिलसिलाए ज़िंदगी रहे, बाद फना भी ज़िंदगी सिलसिलाए ज़िंदगी रहे। वो सजदे से सर रसूल ज़मन का उठा नहीं, सजदे से सर रसूल ज़मन का उठा नहीं, जब तक नबी की पुष्पा सिफ्ते नबी रहे, जब तक नबी की पुष्पा सिफ्ते नबी रहे। और अब्बास ने लिखा है वफ़ा की किताब में, अब्बास ने लिखा है वफ़ा की किताब में, वो कब्ज़े में हो फुरात मगर तशनगी रहे, कब्ज़े में हो फुरात मगर तशनगी रहे। और यूँ उल्फत हुसैन है इस दिल में ऐसीम, यूँ उल्फत हुसैन है इस दिल में ऐसीम, जैसे चमन के फूल में खुशबू बसी रहे, जैसे चमन के फूल में खुशबू बसी रहे। क्या कहने जनाब वसीम लखनवी साहब से, आपके समातों के हवाले अपनी बेहतरीन शायरी पेश कर रहे थे और आप उसी तरह से दादो तहसीन से नवाज रहे थे। बहरहाल मौला अली से उन्होंने अपने शेरी सफ़र का आगाज़ किया था। 4 मिसरे मौला अली के हवाले से ज़्यादा मुझे पढ़ना नहीं है। बहरहाल की दफ्तरे कार मशीयत को संभाला कैसे, दफ्तरे कार मशीयत को संभाला कैसे, एक मुरब्बी की तरह खल्क को पाला कैसे, दफ्तरे कार मशीयत को संभाला कैसे, एक मुरब्बी की तरह खल्क को पाला कैसे। और दिन में मजदूरी करी रात में रोटी बाटी, दिन में मजदूरी करी रात में रोटी बाटी, या अली आपने ये वक्त निकाला कैसे। दिन में मजदूरी करी रात में रोटी बाटी, दिन में मजदूरी करी रात में रोटी बाटी, या अली आपने ये वक्त निकाला कैसे। और वो हदीस है कि जब पुश्त नबी मौला हुसैन बैठते हैं, 4 मिसरे उस सिलसिले से कि हुसैन एक रोज़ जब पुश्त नबी पर बैठ जाते हैं, हुसैन एक रोज़ जब पुश्त नबी पर बैठ जाते हैं, सफ़र करते हुए सजदे भी रुक कर बैठ जाते हैं, सफ़र करते हुए सजदे भी रुक कर बैठ जाते हैं, कि जैसे बहते दरियाओं में कंकर बैठ जाते हैं, कि जैसे बहते दरियाओं में कंकर बैठ जाते हैं। अगर अब्बास उठते हैं तो लश्कर बैठ जाते हैं, अगर अब्बास उठते हैं तो लश्कर बैठ जाते हैं, अगर अब्बास उठते हैं तो लश्कर बैठ जाते हैं। देखिए साहब, मुझे थोड़ा थोड़ा वक्त को भी भरना है। शुरा कराम की फहरिस्त मेरे पास मौजूद है, नैयर लखनवी साहब मौजूद हैं, अशफाक साहब मौजूद हैं, शबीर हुसैन साहब मौजूद हैं। मौला अली के हवाले से न मालूम कितने शेर कह गए हैं। 4 मिसरे जो मेरे बहुत नज़दीक हैं वो आपकी समाते के हवाले कर दूं कि तिलिस्मे नबी भाई, तिलिस्मे फरेब नज़र टूटता है, तिलिस्मे फरेब नज़र टूटता है। असीम भाई, तिलिस्मे फरेब नज़र टूटता है, गुरूरे हवा खाहे ज़र टूटता है, तिलिस्मे फरेब नज़र टूटता है, गुरूरे हवा खाहे ज़र टूटता है। और अली से कहाँ रोटियां टूटती हैं, अली से कहाँ रोटियां टूटती हैं, अली से तो खैबर का दर टूटता है। अली से कहाँ रोटियां टूटती हैं, अली से कहाँ रोटियां टूटती हैं, अली से तो खैबर का डर टूटता है। इन्हीं मिसरों के साथ मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब शबीउल हसन साहब, शबीउल रुदौली साहब से आएँ और बारगाह इमाम में नजराने अकीदत पेश करें। देखिए, आप अपनी बेदारी का सबूत देते रहें। शायर शिरकत कर रहा है, अपनी शायरी पेश फरमा के शहजादी की दरबार में आप अपनी समातों से बेदार रहें, नारे सलवात का सहारा देते रहें। नारे सलवात। अलीमा में मनस्तो मनम गुलाम अली मनस्तो मनम गुलाम
ہزار جان گرامی فدائنا میں جو حضرات باہر تشریف فرما ان سے میری دستپستہ گزارش ہے براہ کرم اندر تشریف لیں، خصوصاً ہمارے محترم بڑے بھائی شکیل اترولی صاحب
سے میری دستپستہ گزارش کہ برائے کرم فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. نعرے صلوات آئیے شبیر حسن صاحب. حلیمہ میں منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں ثنائے مرتضیٰ ہے میں ہوں یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں. نبی کہتے تھے اے حیدر تمہارا نبی کہتے تھے اے حیدر تمہارا اشناسا ایک خدا ہے اور میں ہوں یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں. سنیے گا فرشتوں قبر میں آہستہ بولو فرشتوں قبر میں آہستہ بولو یہاں مشکل کشا ہے اور میں ہوں یہاں مشکل کشا ہے اور میں ہوں. صفِ دشمن سے ہر نکلا یہ کہہ کر صفِ دشمن سے ہر نکلا یہ
کہہ کر بس اب راہ خدا ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں شبیل حسن صاحب اپنے مخصوص انداز میں آپ حضراتوں کے قلوب کو منور مجلہ کر رہے تھے۔ دیکھیں سرکار کاتب انقلاب علی نواب فاضل شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، لیکن ناظم کی ایک مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو اس نظام کو چلانے کے لیے شعراء حضرات کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور بہرکیف خطیب تو خطیب ہی ہوتا ہے۔ تو میں تمام شعراء حضرات سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ اختصار سے کام لیں تاکہ ان کی شرکت بھی ہو جائے اور مجلس کا معمول بھی اپنے اس پہ چلتا رہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے میں آواز دینا جا رہا ہوں عاصم سلمہ کو آئیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ، جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ، نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ، روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، جب کبھی اپنے جواں بیٹے کو دفناتا ہے باپ، جب کبھی اپنے جواں بیٹے کو دفناتا ہے باپ، کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، بیاہ کی تاریخ رکھ کر جن کی مر جاتا ہے باپ، بیاہ کی تاریخ رکھ کر جن کی مر جاتا ہے باپ، روز عاشورہ بنا دیتی ہے ماں سقا ہمیں، روز عاشورہ بنا دیتی ہے ماں سقا ہمیں، ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ، ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شب شام غریباں میں نظر آتا ہے باپ، جب شب شام غریباں میں نظر آتا ہے باپ۔ سلامت رکھے مولا۔ دیکھیے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے انہوں نے اپنی بات ختم کی، اور 4 مصرے شہزادی کے حوالے سے اور شہراب کے حوالے کے کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، دے کے خطبہ بولتے قرآن کا پارہ بن گئی، کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، دے کے خطبہ بولتے قرآن کا پارہ بن گئی، کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا، کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا، ایک زینب 2 اماموں کا سہارا بن گئی، کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا، کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا،
ایک زینب دو اماموں کا سہارا بن گئی. دیکھیے میں بار بار جو بھی شعراء موجود ہیں 2 یا 4 شعراء موجود ہیں صرف اختصار سے ثواباً شامل ہوں. میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش کروں جناب نیّر صاحب سے آئیں اور بارگاہ عامہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں بے حد اختصار سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ نیاب بھائی شکیل بھائی بھی آ چکے ہیں اور مولانا محسوب تشریف فرما ہے. نعرہ صلوات. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ. جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ. جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ. عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ. تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں، ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ. روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، جب کبھی اپنے جوان بیٹے کو دفناتا ہے باپ. کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، بیاہ کی تاریخ رکھ کر ان کی مر جاتا ہے باپ. روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، جب کبھی اپنے جوان بیٹے کو دفناتا ہے باپ. کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو رباب، آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ آتا ہے باپ. مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق، غمزدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ.
قید خانے میں ہوا کوہرام، بچی مر گئی، خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آتا ہے باپ، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شب شام غریباں میں نظر آتا ہے باپ، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ۔ اب میں جلدی اپنی فہرست کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور میں گزارش کرتا ہوں جناب میرے فہرست میں 2 یا 3 شعراء بچے ہیں، آزادہ رضمی صاحب، لوی صاحب اور محترم شکیل اترولوی صاحب۔ میں بغیر کسی کی تمہید کے گزارش کرتا ہوں جناب لوی صاحب سے ہیں، اور صرف اختصار سے سرکار اور آپ نعرہ صلوات۔ اردو پڑھو کے سلسلے میں راجہ صاحب محمود آباد کے 2 بند سے آپ کا وہ کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں، صلوات۔ ایک اور صلوات بھیج دیں۔ صبح عاشور محرم جو ہوئی رن میں عیاں، آئے جو ہب رفیقان شہنشاہ زماں، لہنے دلکش سے کہی اکبر غازی نے اذاں، لائے تشریف مسلح پہ امام دو جہاں، فرض معبود ادا کر کے نمازی اٹھے، اور پپلے ٹیک کے تلواروں کے غازی اٹھے، اٹھ کے باہر سے حرم میں شہ صفدر آئے، ساتھ سرور کے علمدار دلاور آئے، پیچھے پیچھے بادب قاسم و اکبر آئے، سر جھکائے ہوئے زینب کے بھی دلبر آئے، خاک پہ بادشاہ عرش نشی بیٹھ گئے، جا کے عابد کے سرہانے شہیدی بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے لوی نواب صاحب۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب آزادہ رضمی صاحب سے ہیں، بارگاہ امام نذران عقیدت پیش کریں، نعرہ صلوات۔ تو بالکل تمہید کا وقت نہیں ہے، صرف 2 خطے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہے میرا۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دے۔ عزائے شاہ سے شہرت ہے آسمانوں پر، اور سلا دیا یہ غم شین زندگی بھر کا، ملک بھی آئے ہیں واصف تیری زیارت کو، اور در جینا پا لکھا ہے پتہ تیرے گھر کا، در جینا پا لکھا ہے پتہ تیرے گھر کا، در جینا پا لکھا۔ ادائے شاہ سے شہرت ہے آسمانوں پر، سلا دیا یہ غم شین زندگی بھر کا، ملک
بھی آئے ہیں واصف تیری زیارت کو در جینا پا لکھا ہے پتہ تیرے گھر کا در جینا پا لکھا ہے پتہ تیرے گھر کا. یا آخری قطع مجھے یقین ہے عزمی مدد کو زیر لاحد رسول پاک کے پیارے نواسے آتے ہیں قریب کرب و بلا نے ہمیں امیر کیا کفن بھی آتے ہیں تو کربلا سے آتے ہیں کفن بھی آتے ہیں. کیا کہنے واہ. دیکھیے میری فہرست کی صرف ایک شاعر اور اس کے بعد نیاب بھائی اور شکیل بھائی آپ کے روبرو ہوں گے. بہت بڑا نام شاعری کی دنیا کا شکیل اترولوی صاحب. 4 مصرے تمیدن ان کے تمید میں. اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے کہ فراتے بغض میں آخر ابال کیا ہوگا. فراتے بغض میں آخر ابال کیا ہوگا خدا ہی جانے اب ان کا حال کیا ہوگا. فراتے بغض میں آخر ابال کیا ہوگا خدا ہی جانے اب ان کا حال کیا ہوگا. اور علی علی کی صداؤں سے بوکھلائے ہو. علی علی کی صداؤں سے بوکھلائے ہو. مگر نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا. علی علی کی صداؤں سے بوکھلائے ہو. علی 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 کی صداؤں سے بوکھلائے ہو. علی علی کی صداؤں سے بوکھلائے ہو. نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا. آئیے میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش ہوں جناب شکیل اترولوی صاحب آئیں اور بارگاہ امام ناظرین عقیدت پیش کریں. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک مطلع 3 اشعار لازمی ہے، عبادت ہے ذکر کرنا. منکر من کن تو مولا تجھ سے کہنا کچھ نہیں. سرکار یہ اترولا کا مصرع تھا. کچھ نہیں ردیف میں کچھ کہنے کی کوشش کی ہے. منکر من کن تو مولا تجھ سے کہنا کچھ نہیں. جا تیری قسمت میں دوزخ کے علاوہ، جا تیری قسمت میں دوزخ کے علاوہ کچھ نہیں. بطور خاص شعر ملازم فرمائیں کہ جس کے لہجے میں خدا معراج میں باتیں کرے، جس کے لہجے میں خدا معراج میں باتیں کرے، ارے کون اس کو کب خدا کہہ دے بھروسہ کچھ نہیں. کون اس کو کب خدا کہہ دے بھروسہ کچھ نہیں. جس کے لہجے میں خدا معراج میں باتیں کرے، کون اس کو کب خدا کہہ دے بھروسہ کچھ نہیں. بات کم وقت لوں گا آپ کا. اسی کی بات کا شعر کہ اے نصیری کیوں سمجھ بیٹھا ہے حیدر کو خدا. ردیف دیکھیے گا سرکار. اے نصیری کیوں سمجھ بیٹھا ہے حیدر کو خدا. سجدہ حیدر بتاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں. سجدہ حیدر بتاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں. اے نصیری کیوں سمجھ بیٹھا ہے حیدر کو خدا. سجدہ حیدر بتاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں. آخری 2 میں سے اس سلسلے کے آپ کے بیٹے سے اس کو 7 بیٹے مل گئے. آپ کے بیٹے سے اس کو 7 بیٹے مل گئے جس کی قسمت میں خدا بھی لکھ چکا تھا. جس کی قسمت میں خدا بھی لکھ چکا تھا. کچھ نہیں. آپ کے بیٹے سے اس کو 7 بیٹے مل گئے
جس کی قسمت میں خدا بھی لکھ چکا تھا کچھ نہیں. خطیب انقلاب تشریف فرما ہے، اب زیادہ گنجائش نہیں ہے. ایک مطلع 2 اشعار. یہ ابھی محفل ہوئی تھی یہاں پہ سید سجاد صلوات اللہ علیہ کے شان میں، ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے شان میں. زندگی کی بھیک لے لو عابد بیمار سے. اس میں مطلع ایک شعر ثانیہ زہرا کی بارگاہ میں، ایک شعر اور چوتھے اور دونوں کا رضا فرما لے. مطلب بطور خاص دونوں سے. ایک بار اور صلوات پڑھ دیے موہن والے محمد. نور لے لے اے خدا چشمے تماشا کار سے. نور لے لے اے خدا چشمے تماشا کار سے. فخر مریم کا گزر ہے شام کے بازار سے. فخر مریم کا گزر ہے شام کے بازار سے. فخر مریم کا گزر ہے شام کے بازار سے. اور فخر سے قرآن کرتا ہے تیرے سر کا طواف. فخر سے قرآن کرتا ہے تیرے سر کا طواف. آیتوں نے ہار گوندے ہیں تیری گفتار سے. آیتوں نے ہار گوندے ہیں تیری گفتار سے. آخری 2 مصرے بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے، ملاحظہ فرما لیں. شہ نے فہرست شہادت کو مکمل کر دیا. سرکار شاید کچھ نیا ہو. شہ نے فہرست شہادت کو مکمل کر دیا، لے کے زینب سے ردا اور آبلے بیمار سے. سرکار بس محترم اشفاق صاحب جو کہ چند کلمات مرحوم کلماموں کے حوالے سے کہیں گے 2 منٹ کے لیے، اور اشفاق صاحب سے گزارش کرتا ہوں اس کے بعد نیاب بھائی، شکیل بھائی اور مولانا آپ کے سامنے نعرے سروات. اختصار کو ذہن میں رکھیں گے. حضرات السلام علیکم. ڈاکٹر حسن رضا صاحب کلم ماموں، جن کو ہم سب پیار سے کہتے تھے، وہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. اور عالی جناب اس کاغذ کو دیکھ کے ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ بہت دیر کا وقت لگے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے وقت کا پورا احساس ہے. عالی جناب شروع سے ان کی جتنی بھی مجلسیں ہوئی ہیں سب آپ ہی نے خطاب فرمائی ہیں. اور ان کا ایک جملہ بھی تھا کہ وہ جو قوم کے لیے کر گئے، برسہ برس بھی اگر ان کے اس کیے ہوئے کو قوم نبھانے کی، قوم نہیں بلکہ سماج اگر نبھانے کی کوشش کرے گا تو حق ادا نہیں کر پائے گا. کل میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے چند اقوال میں پڑھ رہا تھا. اس کی روشنی میں جب ان کی زندگی کو دیکھا، اور ان کی زندگی ایک ایسی مثال تھی کہ ہم میں سے سب کو چاہیے کہ کم سے کم اگر انہوں نے ایک بار بھی ہمارے گھر کے کسی مریض کا علاج کیا تھا تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش ضرور کریں. یہی ان سے سچی محبت ہوگی. اور میں آپ کو سچ میں یہ بتاتا ہوں کہ 2 دن پہلے کی بات ہے، میرے گھر میں کچھ ایسی سچویشنز چل رہی ہیں، کچھ ایسے ہیلتھ ایشوز، میڈیکل ایشوز ہیں. ان کے بچوں نے جس طرح سے ڈاکٹر احسن رضا، ڈاکٹر محسن، ڈاکٹر ترنم، پورا اسٹاف ان کا، میں آپ سے اس حسینیہ میں کھڑے ہو کے سید الشہداء کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، پورا ہسپتال میرے لیے کھول دیا. صرف ایک ہی لفظ تھے. ایسا لگتا تھا کہ ڈاکٹر حسن رضا ابھی کسی دروازے سے آئیں گے اور اسی انداز میں کھڑے ہو جائیں گے. مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس درخت کی شاخیں جتنی نرم ہوتی ہیں اس سے اتنی ہی اور شاخیں نکلتی ہیں. بس ان کے بارے میں یہ آخری بات کہہ کے میں بات ختم کر دوں. وہ ایک ایسی شخصیت تھی جنہیں کوئی کبھی فراموش نہیں کر پائے گا. کہتے ہیں کہ تیرا لہجہ پتہ دے رہا ہے تیری بلندی کا، تیرا لہجہ پتہ دے رہا ہے تیری بلندی کا، تیرا جھک کے ملنا کہتا ہے کہ آسماں تو ہی ہے. میں نے ان کو ہمیشہ دیکھا تھا، کوئی ڈاکٹر آ جاتا تھا،
ایون میں بھی اگر میرے جیسا چھوٹا حقیر انسان بھی اگر ان کے سامنے پہنچ جاتا تھا تو بس وہ ایک بات کہتے تھے تھوڑی دیر کے بعد، اشفاق بس 2 منٹ رک جاؤ بیٹا ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہی انکساری ہے، اس کی ہمیں آج ضرورت ہے۔ وہ جو پھیلا کے ایک خوشبو گئے ہیں بس اس کو سمیٹ کے رکھنا اب ہمارا کام ہے۔ اور ان کے بچوں سے بھی میں نے وہی محبت پائی۔ یقین مانیے کلن ماموں کہیں گئے نہیں ہیں، وہ اپنی خوشبو اپنے خاندان میں بچوں میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ بس ہم سب لوگ یہ دعا گو رہے ہیں کہ خدا اس سلسلے کو آگے بڑھاتا رہے۔ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیے گا۔ میں نے کوشش کی کہ وقت میں بات ختم کر دوں، اور اپنی دعاؤں میں ان کے بچوں کو اور ہم کو بھی، اس گناہگار کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ دیکھیے اشفاق صاحب نے اپنے تاثرات رکھے، اپنے جذبات رکھے، اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو لوگ بھی مجلس سننے، سب کے تاثرات، سب کے جذبات یہی ہوں گے۔ دیکھیے کلن ماموں تو ظاہری طور پہ مرحوم ہو گئے، لیکن ہم لوگ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ یقین جانیے وہ تشفی، وہ تسلی، اگر بولنے پہ آ جاؤں تو شاید 24 گھنٹے کم پڑیں گے۔ بہرحال اپنی نوکری کو بجا لاتے ہوئے 4 مصرے، کیونکہ بڑی معتبر شخصیتیں، نیاب بھائی، شکیل بھائی، تمام اہل لکھنؤ ان کو پسند کرتا ہے، تمام ہندوستان میں پسند کیے جاتے ہیں، پر ہم دنیا میں ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے۔ 4 مصرے سرکار شہزادی کے ایام چلے، اسی سلسلے کے یاد آ گئے آپ کے سماعتوں کے حوالے سے تمام کے شکیل بھائی، کیوں مصلح پہ میرے تسبیح نورانی نہ ہو؟ کیوں مصلح پہ میرے تسبیح نورانی نہ ہو؟ اور حوض کوثر کیا بھلا اس میں اگر پانی نہ ہو؟ کیوں مصلح پر میرے تسبیح نورانی نہ ہو؟ حوض کوثر کیا بھلا اس میں اگر پانی نہ ہو؟ اور اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب، اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب، جس جگہ فضہ کی جوتی کا کوئی ثانی نہ ہو، اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب، اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب، جس جگہ فضہ کی جوتی کا کوئی ثانی نہ ہو۔ اور کیسا سردار ملائک، کون رضوان جنا، کیسا سردار ملائک، کون رضوان جنا، جب تلک زہرا تیری چوکھٹ کی دربانی نہ ہو۔ کیسا سردار ملائک، کون رضوان جنا، جب تلک زہرا تیری چوکھٹ کی دربانی نہ ہو۔ اور آخری شعر شاید آپ کی سماعتوں تو پہنچے بیداری آ جائے کہ روٹیوں کو بھیج کے رستہ بتا دے فاطمہ، روٹیوں کو بھیج کے رستہ بتا دے فاطمہ، تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو۔ روٹیوں کو بھیج کے رستہ بتا دے فاطمہ، روٹیوں کو بھیج کے رستہ بتا دے فاطمہ، تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو۔ آئیے نئے مصروں کے ساتھ گزارش ہوں میں جناب شکیل صاحب اور نیاب صاحب لکھنوی سے نعرہ حیدری، جو حضرات ابھی بھی میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے، برائے کرام فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ نعرہ صلوات دیا لو بھائی سیٹ کر دو۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ شاعر اہل بیت جناب ہلال نقوی صاحب کا ایک قطع بہت ہی مشہور و معروف قطع ہے، وہ حاضر کر رہے ہیں ہم لوگ۔ صلوات اور بھیجیے پر محمد۔ صبر لے گئی سرے بازار مفلسی،
بچا لیا، میں نے پڑھے تھے اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ تاخیر بہت ہو چکی اس لیے اختصار سے خطیب انقلاب علی جناب باصر شاہ صاحب ایک صلوات بھیجیے بر محمد علیہ۔ خطیب انقلاب علی جناب باصر شاہ صاحب کی منقبت حاضر کر رہے ہیں ہم لوگ، اس میں ایک قطع بند انہوں نے اپنی طرف سے، اور باقی کا پورا کلام جو ہے مولا کائنات کی زبانی نظم فرمایا ہے، تو سماعت فرمائیے ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد۔ سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا، ذرہ ہو کر میں، ذرہ ہو کر میں، سب سے بہتر یہی رہے گا، اے ارباب ولا، ان کی ثنا خود ان کی زبانی نظم کروں گر میں، نظم کروں گر میں۔ یہاں سے ایک منقبت مولا کائنات کی زبانی سماعت کریں۔ شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ ہم، مجھ
مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد، سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خواں، ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خواں، تورات و انجیل میں بھی ہوں ورق ورق پر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے، میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے، کل ایمان میرا لقب صدیق اکبر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، میرے ہی ناموں کی صدا ہر دور میں گونجی تھی، میرے ہی ناموں کی صدا ہر دور میں گونجی تھی، کہیں علی ہوں کہیں ایلیا کہیں بہادر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، تو حاصل کلام قطع بند سماعت فرمائیے، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا، چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا، ان کو خود بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا، چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا، ان کو خود بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، فاتحہ۔
زینب تڑپ کے روتی تھیں، آئی جو یہ خبر، زینب تڑپ کے روتی تھیں، آئی جو یہ خبر، عباس قتل ہو گئے، نہر فرات پر، زینب تڑپ کے روتی تھیں، آئی جو یہ خبر، لیلا کی حسرتوں کو بھی پامال کر گیا، پامال کر گیا، برچھی کا پھل وہ سینہ اکبر کو چھید کر، بے چین ہو کے ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے، کوزہ لیے ہوئے، اصغر کو ڈھونڈتی تھی سکینہ ادھر ادھر، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا تو رو پڑی، دیکھا تو رو پڑی، شاید سکینہ بی بی کو یاد آ گیا ہے گھر، قاسم کی لاش دیکھ کے بولے یہ شاہدی، بولے یہ شاہدی، بکھرے ہیں میرے قلب کے ٹکڑے ادھر ادھر، اکبر کہاں مجھ کو صدا دو اے میرے لال، صدا دو اے میرے لال، جائے ضعیف باپ تمہیں ڈھونڈنے کدھر، اب میں انتہائی ادب و احترام سے گزاروں گا 4 مصرے تمیداً سرکار اور آپ ممبر پہ کی ہاتھ
باندھے ہوئے اور خدمت شبیر میں ہے، ہاتھ باندھے ہوئے اور خدمت شبیر میں ہے، یعنی آئینہ اب سنگ بن جانے کی تدبیر میں ہے، اور ہر کسی کو نہیں ملتی یہاں فرش عزا، پاک ہے جس کا لہو مجلس شبیر میں ہے۔ انہی مصروں کے ساتھ میں گزاروں جناب محترم علی عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے آئیں اور نعرہ صلوات۔ پیچھے کر دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب حسن رضا صاحب مرحوم ابن محمد مرزا صاحب المعروف ڈاکٹر کلم صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی انت وشیتک هم الفائزون۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ حضرات گرامی، مجھے اس بات کا بھرپور احساس ہے کہ آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، آپ کی زحمتیں میرے مد نظر ہیں، لیکن یہ مجلس جس عظیم شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس نے ہمارے آپ کے لیے نہ صبح کے آرام کو دیکھا اور نہ رات کی نیند کو دیکھا۔ بہرحال نہ گفتگو کو اتنا طول دینا ہے کہ باعث زحمت بن جائے، اور نہ بات اتنی مختصر ہوگی کہ میرا شمار احسان فراموشوں میں ہو جائے۔ ایک اعتدال کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ جس شخصیت کی مجلس ہے، ڈاکٹر حسن رضا صاحب، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو رسمی طور پر شیعہ نہیں تھے، حقیقی معنوں میں شیعہ تھے، جن کی زندگی حقیقی معنوں میں کامیاب زندگی کہی جا سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے مناسب جانا کہ آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی اس حدیث کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے جس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون، کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔
پیغمبر اسلام نے یہ مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے کامیابی کا اعلان نہیں کیا ہے، کامیابی کی سند دی ہے۔ دیکھیے اعلان اور ہوتا ہے، سند اور ہوتی ہے۔ اعلان اور ہے، سند اور ہے۔ ایک جاہل شخص جو دولت علم سے محروم ہے، اگر وہ کسی کو عالم کہے تو یہ اعلان علم ہے، سند علم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم کسی کو عالم کہہ دے تو یہ اعلان نہیں کہلائے گا، یہ سند کہلائے گا۔ ایک غیر شاعر جس کا سخن سے کوئی رشتہ نہیں، جس کا شاعری سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ کسی کو شاعر کہے تو یہ اعلان ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بھرپور شاعر کسی کو شاعر کہہ دے تو یہ سند بن جائے گی۔ تو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ اور کامیابی کا مفہوم بھی سمجھا رہے ہیں کہ جو دنیا نے کامیابی کے معیار بنائے ہیں وہ اور ہیں، جو اللہ کی نظر میں کامیابی کا معیار ہے وہ اور ہے۔ اہل دنیا کی نظر میں جسے حکومت مل جائے وہ کامیاب ہے، جسے اقتدار مل جائے وہ کامیاب ہے، جسے اکثریت کی حمایت مل جائے وہ کامیاب ہے، جسے زمین و جائیداد مل جائے وہ کامیاب ہے، جسے باغ و باغات مل جائیں وہ کامیاب ہے، جسے دولت دنیا مل جائے وہ کامیاب ہے۔ معیار جو دنیا نے بنائے ہیں کامیابی کے وہ اور ہیں، اور اسی معیار کے تحت یہ تصور راسخ کیا گیا کہ معاذ اللہ مولا علی دنیا کے اعتبار سے کامیاب نہیں رہے، دینی اعتبار سے۔ آئیے بھائی امداد امام میاں ادھر تشریف لائیں، آئیں آپ آئیں بھائی، صلوات پڑھیں محمد و آل احمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل احمد۔ ایک تصور یہ کہ صاحب مولا علی کو دنیا نہیں ملی، ان کو حکومت نہیں ملی، ان کو اقتدار نہیں ملا، یعنی کامیابی کا معیار اقتدار کو قرار دیا گیا۔ تو دیکھیے عزیزوں، کامیابی کہتے کسے ہیں؟ کامیابی کیا ہے؟ میں صبح و شام مجلسیں پڑھتا ہوں، تو میں مجلسیں کیوں پڑھتا ہوں؟ میری ذاکری کا مقصد کیا ہے؟ تو اگر میں مجلس اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے پہچان لیں، مجھے شہرت ملے، مجھے عزت ملے، لوگ میرا احترام کریں، مجھے جھک جھک کے سلام کریں، میری تعریف ہو، میری توصیف ہو۔ اگر میری ذاکری کا مقصد نام و نمود ہے، اگر میری ذاکری کا مقصد سلام و کلام ہے، اگر میری ذاکری کا مقصد حصول دولت و شہرت ہے، اور مجلس کے بعد کوئی میرا احترام نہ کرے تو میں ناکام ہوں، کوئی میری عزت نہ کرے تو میں ناکام ہوں، کوئی مجھے سلام نہ کرے تو میں ناکام ہوں۔ یہ کب؟ جب میرا مجلس پڑھنے کا مقصد حصول شہرت ہو، حصول دولت ہو۔ لیکن اگر میرا مجلس پڑھنے کا مقصد ترویج حق آل محمد ہو، اگر میرا مجلس پڑھنے کا مقصد تبلیغ ولایت جناب امیر ہو، تو کوئی مجھے سلام کرے نہ کرے، احترام کرے نہ کرے، مصافحہ کرے نہ کرے، میں کامیاب کہلاتا ہوں۔ اس کا مطلب کامیابی کا انحصار مجمع کی خوشنودگی پر نہیں ہوتا ہے، مقصد کی حصولیابی پر ہوتا ہے۔ بھائی مولائے کائنات نے کہاں کہا کہ مجھے حکومت چاہیے، مجھے اقتدار چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے مجمع چاہیے؟ مولا علی کا مقصد کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم رہے، زکوٰۃ ہوتی رہے، زمین کے سینے پر کعبہ باقی رہے، مسجدیں باقی رہیں، اذانیں ہوتی رہیں، شرافت زندہ رہے، امانت باقی رہے۔ تو مولا علی کا مقصد تخت و تاج نہیں ہے، مولا علی کا مقصد حصول اقتدار نہیں ہے، مولا علی کا مقصد تاج و تخت نہیں ہے۔ مولا علی کا مقصد ہے کہ کعبہ رہ جائے، مسجدیں رہ جائیں، نماز ہوتی رہے، زکوٰۃ باقی رہے، شرافت رہے، امانت رہے، طہارت رہے۔ تو اب یہ نہ دیکھیے کہ مولا علی کی ڈیوڑھی پر حکومت ہے کہ نہیں، مولا علی کی ڈیوڑھی پر مجمع ہے کہ نہیں۔ آنکھ کھول کے دیکھیے کہ زمین پر کعبہ ہے کہ نہیں، مسجدیں ہیں کہ نہیں، اذان کی آوازیں ہیں کہ نہیں۔ مجھے کہنے دیجئے یہ اللہ اکبر کی آوازیں صرف اللہ کی کبریائی کا اعلان نہیں ہے، مولا علی کی کامیابی کا اعلان ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ کامیابی کہتے کسے؟ اللہ صلی اللہ۔ سنیے گا کہ اعتدال کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہر مذہب اور ہر قوم کے افراد ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والے موجود ہیں۔
ہندو حضرات بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے برادران اہل سنت بھی تشریف فرمائیں، بہت اعتدال کے ساتھ آئیں، قبلہ تشریف لے آئیں۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہوا، مسئلہ یہ ہوا کہ دنیا نے معیار ہی تبدیل کر دیا، کامیابی کا معیار ہی دنیا نے تبدیل کیا۔ کامیابی تو کامیابی ہے، اگر آپ الفاظ دیکھیں تو لفظوں تک کا معیار تبدیل کیا گیا۔ بس ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، صلوات بآواز بلند پڑھ دے محمد، سنیے گا اس بات بھائی، لفظوں تک کا معیار تبدیل کیا گیا۔ ایک لفظ ہے لفظ معصوم، یہ لفظ معصوم بڑا کامن، بڑا عام سا لفظ ہے، لفظ معصوم۔ اب اگر آپ صرف اس لفظ معصوم پر غور کیجئے تو سماج نے جو اس لفظ معصوم کا معیار بنایا ہے وہ اور ہے، اور قرآن میں جو معصوم کا معیار ہے وہ اور ہے۔ بھائی سماج نے لفظ معصوم کا معیار یہ بنایا ہے کہ ہر سماج میں کم سن بچوں کو، جو بے شعور بچے ہوتے ہیں، نابالغ کم سن لڑکے ہوتے ہیں، ان کے لیے لفظ معصوم استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو معصوم کہتے ہیں، تو یہ جو سماج میں چھوٹے بچوں کو، کم سن بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے، تو یہ کس بنیاد پر کہا جاتا ہے؟ تو سماج جو بچوں کو معصوم کہتا ہے وہ اس لیے نہیں کہتا ہے کہ ان سے خطا نہیں ہوتی یا ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ بھائی بچوں کو جو سماج معصوم کہتا ہے وہ اس لیے نہیں کہتا کہ ان سے خطا نہیں ہوتی یا ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ بچوں کو معصوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خطا بھی کرتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، مگر بے عقلی کی بنیاد پر کرتے ہیں، ناسمجھی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب سماج ان کو معصوم کہتا ہے جو عقل سے دور ہوتے ہیں، مگر قرآن ان کو معصوم کہتا ہے جو رزق سے دور ہوتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ بھائی سماج ان کو معصوم کہتا ہے جو عقل سے دور ہیں، مگر قرآن ان کو معصوم کہتا ہے کہ انکم الرزق، جو رزق سے دور ہوتے ہیں۔ بھائی سماج میں بچے معصوم اس لیے نہیں کہلاتے کہ وہ رزق سے دور ہیں، وہ نجاست سے دور ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ نجاست سے دور نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ہمارا کم سن بچہ نماز پڑھتے میں مصلی پر بیٹھ جائے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ بھائی فرض سمجھیے کہ جسے مصلی سے ہٹا دیا جائے وہ سماج والا معصوم ہے، جسے سجدے کے عالم میں پیٹھ پر بٹھا لیا جائے وہ قرآن والا معصوم ہے۔ صلوات بھیجو احمد و اہل احمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و اہل احمد۔ اللہم صلی اللہ۔ تو معیاری الگ ہے۔ وہی معاملہ ہوا لفظ فتح کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، کہ دنیا نے کامیابی کا معیار اور قرار دیا کہ جسے حکومت ملے وہ کامیاب ہے، جسے اقتدار ملے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس زمین و جائیداد ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس مال و منان ہو وہ کامیاب ہے۔ مگر آپ قرآن کی نظر میں دیکھیں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ بھائی دنیا نے کامیابی کے معیار کیا بنائے؟ جنگ و جدال کے موقع پر کامیابی کا معیار یہ بنا جو اپنے دشمن کا سر کاٹ دے وہ کامیاب ہے، جو اپنے دشمن کو ہلاک کر دے وہ کامیاب ہے۔ اب سنیے گا عزیزو، ڈاکٹر حسن رضا صاحب کی مجلس ہے، ان کے نام کو اپنے ذہن میں رکھ کے سنیے گا۔ بھائی سماج نے یہ معیار بنایا کہ میدان جنگ میں بھی جو اپنے دشمنوں کا سر اڑائے وہ کامیاب ہے، جو اپنے دشمنوں کا گلا کاٹ دے وہ کامیاب ہے۔ مگر عزیزان گرامی قرآن میں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں کامیابی کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں فتح کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں فتح کہتے ہیں۔ فتح حاصل کرنے والے کو فاتح کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کامیابی، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں فتح۔ اور قرآن کے 114 سوروں میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ فتح۔ بھائی علماء شعراء بیٹھے ہوئے آپ نہ سمجھیں گے کون سمجھے گا؟ ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ فتح۔ سورہ فتح کا مطلب ہے کامیابی والا سورہ، سورہ فتح کا مطلب ہے کامیابی والا سورہ۔ مجھے بتائیے یہ کامیابی والا سورہ کس جنگ کے بعد آیا؟ بھئی یہ سورہ فتح کس جنگ کے بعد نازل ہوا؟ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا،
یا جنگ احد کے بعد نازل ہوا یا جنگ خندق کے بعد نازل ہوا یا جنگ خیبر کے بعد نازل ہوا؟ بھائی مجھے بتائیں، یہ سورہ فتح اگر کامیابی دشمنوں کا سر کاٹنے کا نام ہے تو یہ سورہ فتح کامیابی والا سورہ کس جنگ کے بعد نازل ہوا؟ تو تفسیر یہ کہتی ہے یہ کامیابی والا سورہ کسی جنگ کے بعد نازل نہیں ہوا، صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا۔ بھئی توجہ ہے، یہ کسی جنگ کے بعد نازل نہیں ہوا، یہ ایک صلح جو نبی اور مشرکین کے بیچ میں ہوئی، ایک معاہدہ جو نبی اور مشرکوں کے بیچ میں ہوا، جس کا نام ہے سورہ فتح۔ یہ سورہ فتح جنگ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا، صلح کے بعد نازل ہوا۔ عجیب بات ہے کہ جہاں لوہے کی تلوار چلی وہاں سورہ فتح نازل نہیں ہوا، جہاں لکڑی کا قلم چلا۔ بھائی صلوات بھیجو محمد آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اور کیا پوری توجہ سنیے گا، یہ کسی جنگ کے بعد نازل نہیں ہوا سورہ فتح، یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا۔ میں کہوں گا کہ بھائی صلح حدیبیہ میں تلواریں تو چلی نہیں، صلح حدیبیہ میں خون تو بہا نہیں، صلح حدیبیہ میں لاشیں تو گری نہیں، صلح حدیبیہ میں گلے تو کٹے نہیں۔ یہ کامیابی والا سورہ کیوں نازل ہوا؟ آواز آئے گی کامیابی کا معیار سمجھو۔ صلح حدیبیہ میں دشمنوں کے سر نہیں کاٹے گئے، اپنی شرطوں کے سامنے ان کے سر خم کروائے گئے۔ ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دشمنوں کا سر کاٹنے کا نام کامیابی نہیں ہے، اپنی شرطوں کے سامنے ان کا سر جھکانے کا نام کامیابی ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ پوری توجہ رکھیے گا کہ سورہ فتح جنگ کے بعد نازل نہیں ہوا، سورہ فتح نازل ہوا صلح حدیبیہ کے بعد۔ اب سورہ فتح کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ نبی ہم نے آپ کو کامیابی دی اور کھلی ہوئی کامیابی دی، ہم نے آپ کو فتح عطا کی اور کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ آیت ایک ہے، لفظ فتح دو بار آیا۔ بھائی آیت ایک ہے، لفظ فتح دو بار آیا کہ ہم نے آپ کو کامیابی دی اور کھلی ہوئی کامیابی، ہم نے فتح دی اور فتح مبین عطا کی۔ میں کہوں گا پالنے والے، ایک آیت میں یہ لفظ فتح دو بار کیوں آیا؟ تو آواز آئے گی کہ یہ لفظ فتح دو بار اس لیے آیا کہ صلح بھی ایک نہیں ہوگی۔ کیا سنایا؟ صلح بھی دو ہوں گی، ایک صلح رسول کہلائے گی، ایک صلح حسن کہلائے گی۔ صلوات ہے محمد آل محمد۔ بھئی ایک صلح صلح رسول ہے، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بھئی ایک صلح صلح رسول ہے، ایک صلح حسن مجتبیٰ ہے، ایک صلح نانا اور مشرکوں کے بیچ میں ہوگی، ایک صلح نواسے اور منافقوں کے بیچ میں ہوگی۔ میں سمجھا رہا ہوں جو نانا اور مشرکوں کے بیچ میں ہو اسے بھی صلح نہ سمجھنا، فتح سمجھنا۔ جو نواسے اور منافقوں میں ہو اسے بھی صلح نہ سمجھنا، فتح سمجھنا۔ صلوات ہے محمد آل محمد۔ سمجھے قرآن کی نظر میں کامیابی کیا، مسلمان کی نظر میں کامیابی کچھ اور ہے اور قرآن کی نظر میں کامیابی کچھ اور ہے۔ وہاں صلح کو فتح کہا جا رہا ہے، صلح کو کامیابی کہا جا رہا ہے۔ اب ایک صلح نانا اور مشرکوں کے بیچ میں ہوئی، ایک صلح نواسے اور منافقین کے بیچ میں ہوئی، وہاں بھی صلح ہوئی تو شک ہوا اور سب سے بڑا شک ہوا۔ یہاں بھی جب مولا حسن مجتبیٰ نے صلح کی تو لوگوں نے شک کیا۔ ایک شخص نے آگے کہا کہ آپ تو امام ہیں، آپ نے صلح کیوں کر لی؟ امام نے فرمایا کہ تم نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا آپ تو امام ہیں، آپ نے صلح کیوں کر لی؟ کہ جب تو مجھے امام مان رہا ہے تو چاہے میں صلح کروں چاہے جنگ کروں،
بھائی امام نے ماننے کا قانون بھی بتایا کہ جب امام کو امام ماننا تو تسلیم کرنا، تنقید نہ کرنا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سنیے گا حضرات گرامی، زیادہ زحمت نہیں ہے. امام سے اس نے کہا آپ تو امام ہیں، آپ نے یہ صلح کیوں کر لی، یہ پیک کی معاہدہ کیوں کر لیا؟ تو فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ پوری توجہ سنیے گا، زیادہ زحمت نہیں، میں عرض کر چکا ہوں پہلے ہی. کہا میں نے پڑھا ہے. کہا یہ بتاؤ کہ جناب خضر و موسیٰ کا قصہ تم نے پڑھا ہے؟ تو کہا ہاں حضرت پڑھا ہے. کہا خضر و موسیٰ کا قصہ کیا ہے؟ کہا آپ بتائیں. کہا خضر و موسیٰ کا قصہ یہ ہے کہ جناب خضر و جناب موسیٰ ایک ساتھ سفر کر رہے تھے، اور خضر نے موسیٰ سے شرط رکھی تھی کہ میرا ساتھ تمہارا تب تک رہے گا جب تک تم میرے افعال پر اعتراض نہ کرو گے. اب خضر و موسیٰ کا سفر ہوا اور خضر و موسیٰ ایک بستی میں پہنچے، اور اس بستی کے رہنے والوں نے جناب خضر و موسیٰ کی قدر نہ کی. رات بڑی مصیبت میں گزری. جب خضر و موسیٰ اس بستی سے صبح نکلے تو ایک دیوار تھی جو ٹوٹ کے گرنے والی تھی. جناب خضر نے اس ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کی. جناب موسیٰ نے کہا کہ حضرت ان گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، آپ نے ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کی تعمیر کر دی. فرمایا موسیٰ میں نے کہا تھا کہ میرے عمل پر اعتراض نہ کرنا. کہا اچھا معذرت چاہتا ہوں. خضر و موسیٰ آگے بڑھے. آگے بڑھ کے ایک دریا سے گزر ہوا. دیکھا دریا میں بہت سی کشتیاں تھیں. جناب خضر نے ایک صحیح سالم کشتی میں سوراخ کر دیا. موسیٰ پھر بول اٹھے کہ حضرت آپ نے صحیح کشتی کو ناقص کو بنا دیا. کہ موسیٰ میں نے کہا تھا کہ میرے عمل پر لب کشائی نہ کرنا. کہا اچھا حضرت اب نہ بولوں گا. پھر آگے بڑھے. ایک کمسن بچے کو خضر نے قتل کر دیا. موسیٰ نے پھر اعتراض جڑ دیا. آواز دیے موسیٰ تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے. اب سبب بھی سنتے جاؤ. میں نے جو وہ ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کی تو اس دیوار کے اندر کچھ یتیموں کا حق چھپا ہوا تھا، اور وہ یتیم ابھی کمسن ہیں. اگر میں دیوار کی مرمت نہ کرتا تو وہ دیوار گر جاتی اور یتیموں کا خزانہ لٹ جاتا. میں نے دیوار کی مرمت کر کے یتیموں کے خزانے کا تحفظ کیا ہے. کہ وہ جو میں نے کشتی میں چھید کیا تو کل ایک ظالم بادشاہ آئے گا اور سارے ملاحوں کی کشتیاں لوٹ کے لے جائے گا. وہ کشتی ایک غریب آدمی کی تھی. میں نے اسے ناقص اس لیے کر دیا کہ وہ کشتی بادشاہ کے شر سے بچ جائے اور پھر درست ہو کے ملا کی آمدنی کا ذریعہ بن جائے. کہ میں نے جو اس بچے کو قتل کیا تو وہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کی اذیت کا سبب بنتا. میں نے اسے قتل کر کے اس کے بدلے میں ایک نیک اولاد کی دعا کی. یہ واقعہ امام حسن نے سنایا اور سنانے کے بعد کہا کہ اب اس سے جو صلح پر اعتراض کر رہا تھا کہ یہ بتا کہ خضر کا عمل غلط تھا یا موسیٰ کا اعتراض نامناسب. بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں. خضر کا عمل غلط کہ موسیٰ کا اعتراض نامناسب. کہا موسیٰ کا اعتراض نامناسب تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے خضر کا عمل دیکھا، عمل کے پیچھے کا سبب نہیں دیکھا. توجہ چاہتا ہوں. کہا انہوں نے خضر کا عمل دیکھا، عمل کے پیچھے کا سبب نہیں دیکھا. امام حسن نے کہا تم نے بھی میری صلح دیکھی، صلح کے پیچھے کا سبب نہیں دیکھا. صلوات ہے دے احمد آل احمد. سنیے آزان گرامی. امام حسن نے کہا کہ تم نے بھی میرا صلح کا عمل دیکھا، اس عمل کے پیچھے کا سبب نہیں دیکھا. پھر امام حسن نے سبب بتایا. پوری توجہ سنیے کہ گفتگو کا نچوڑ نتیجہ اب پیش کر رہا ہوں. فرمایا کہ اگر میں صلح نہ کرتا تو روح زمین پر میرا ایک بھی شیعہ زندہ نہ رہتا. اس کا مطلب امام حسن نے جو صلح کی تھی وہ اپنے لیے نہیں کی تھی، اپنوں کے لیے کی تھی. صلوات بھیجے محمد و آل احمد. بھائی سنیے گا آخری آدمی تک. امام حسن نے جو صلح کی وہ اپنے لیے نہیں، اپنوں کے لیے کی.
شیعوں کے تحفظ کے لیے کی تاکہ شیعہ بچیں، شیعہ باقی رہیں۔ اب مجھے ذرا امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے شیعوں کے نام بتائیے بھائی، جتنے بھی مولا حسن کے دور کے شیعہ تھے ذرا مجھے کچھ کے نام بتائیے۔ تو امام حسن کے زمانے میں حبیب بن مظاہر شیعہ تھے، عابس شاکری شیعہ تھے، شوذب عابسی شیعہ تھے، ابو ثمامہ سیداوی شیعہ تھے، ہلال ابن نافع شیعہ تھے۔ کیا سنا جان گرامی؟ یہ تھے امام حسن کے دور کے شیعہ۔ کون؟ حبیب، ابو ثمامہ سیداوی، عابس شاکری، شوذب عابسی۔ اور یہی امام حسن کے دور کے شیعہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں نظر آئے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں بھائی، امام حسن نے جن شیعوں کو بچایا وہی کربلا میں نظر آئے۔ امام حسن نے جن شیعوں کو بچایا وہی کربلا میں نظر آئے۔ بھائی جملہ چاہے جیسے سنیے گا، بھائی کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ جو شیعہ تھے وہ امام حسین کے بنائے ہوئے شیعہ نہیں تھے، حسن کے بچائے ہوئے شیعہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اسے کہتے ہیں کامیابی، کامیابی اسے کہتے ہیں۔ کامیابی کا مفہوم یہ ہوتا ہے مولا حسن کی صلح جنگ کربلا کی تمہید ہے۔ صرف دشمن کو روئے زمین سے مٹا دینے کا نام کامیابی نہیں ہے، مقصد حق کے تحفظ کا نام کامیابی ہے۔ اسی لئے نبی نے فرمایا یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ بس عزیزو، آج یہ جس شخصیت کی مجلس ہے، میں نے ابتدائے مجلس میں عرض کیا تھا، یہ رسمی شیعہ نہیں تھے، یہ حقیقی شیعہ تھے، یہ حقیقی شیعہ تھے، مولا حسن والے شیعہ تھے۔ ڈاکٹر حسن رضا صاحب مرحوم اور پوری زندگی اگر کامیاب کہی جا سکتی ہے تو حسن رضا صاحب کی زندگی کامیاب ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب تک زندہ رہو ایسے زندہ رہو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، لوگ تمہاری جستجو کریں، تمہیں ڈھونڈیں۔ مطلب سمجھے؟ میں نے آن لائن جب ان کی مجلس پڑھی تھی اس میں بھی عرض کیا تھا کہ فرمایا جب تک زندہ رہو لوگ تمہیں ڈھونڈیں، تم سے ملنے کے مشتاق رہیں۔ مولا علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ سماج میں ایسی زندگی گزارو اور ایسا کردار اپناؤ کہ تم سماج کی ضرورت بن جاؤ، ضرورت مند نہ کہلاؤ۔ تم سماج کی ضرورت بن جاؤ، ضرورت مند نہیں۔ ضرورت مند ہونا اور ہوتا ہے، ضرورت ہونا اور ہوتا ہے۔ ضرورت مند ہونا اور ہوتا ہے اور ضرورت اور ہوتی ہے۔ انسان ضرورت مند ہے، سورج اس کی ضرورت ہے۔ انسان ضرورت مند ہے، آکسیجن اس کی ضرورت ہے۔ انسان ضرورت مند ہے، پانی اس کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو ضرورتیں ہوتی ہیں ضرورت مند مذہبوں میں بٹے ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ مذہبوں میں بٹے ہوتے ہیں، وہ فرقوں میں بٹے ہوتے ہیں۔ کیا سنا ہے یار؟ بھائی صلوات تو پڑھ دے محمد علیہ احمد۔ بھائی جو ضرورت مند ہیں وہ دھرم میں اور مذہب میں اور فرقوں میں بٹے ہوتے ہیں۔ یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ عیسائی ہیں، اس لیے کہ سب ضرورت مند ہیں۔ تو ضرورت مندوں کا مذہب ہوتا ہے لیکن ضرورت کا مذہب نہیں ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے سورج کا مذہب کیا ہے، پانی کا مذہب کیا ہے؟ جو ضرورت ہوتی ہے وہ مذہب کے دائرے میں قید نہیں ہوتی۔ سورج ضرورت ہے تو سب کی ضرورتیں پورا کرتا ہے، پانی ضرورت ہے تو سب کی پیاس بجھاتا ہے۔ تو ضرورت کی پہچان یہ ہے کہ ضرورت کے دروازے پر صرف ایک مذہب کا آدمی نظر نہیں آتا، ہر ایک مذہب کا آدمی نظر آتا۔ ضرورت کے دروازے پر کوئی ایک مذہب کا آدمی نظر نہیں آتا۔ بھائی پانی ہر مذہب کا آدمی پیتا ہے کہ نہیں؟
آکسیجن ہر مذہب کا آدمی انہیل کرتا ہے کہ نہیں؟ سورج سے فائدہ ہر مذہب کا آدمی اٹھاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ وہاں تو مذہب کے جھگڑے نہیں ہوتے، وہاں تو فرقوں کے جھگڑے نہیں ہوتے. بھائی پانی کو اور آکسیجن کو اور سورج کو، یہ نیسیسٹیز آف لائف ہیں، ان کے لیے جھگڑا نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ یہ ضرورت ہے. تو مطلب جو ضرورت ہوتا ہے وہ مذہب کی زمین سے بلند ہو جاتا ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے. ضرورت مند مختلف دروازوں پہ جاتا ہے، لیکن ضرورت کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا ہے. عزیزو، ڈاکٹر حسن رضا صاحب، میں نے عرض کیا ان کا شمار ضرورت مندوں میں نہیں تھا، ان کا شمار ضرورت میں تھا. وہ سماج کی ضرورت تھے، صرف قوم کی ضرورت نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ زندگی میں بھی ہر مذہب و ہر دھرم کا آدمی ان سے فائدے اٹھاتا تھا، اور وہ اس میں کوئی تعصب کی عینک سے علاج نہیں کرتے تھے. وہ کوئی مذہب کے اینگل سے دیکھ کے مریضوں کا دوا نہیں دیتے تھے. کسی مذہب کا آدمی ہو. یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں ان کا انتقال ہوا وہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا. جس زمانے میں ان کا انتقال ہوا اس میں تعداد کی پابندی تھی، چاہے شادیاں ہوں چاہے میتیں ہوں، وہاں ایک لیمیٹیشن تھا. مگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوگا، ان کی میت واحد میت تھی کہ مذہب کی دیوار تو پہلے ہی کنارے کر دی گئی تھی. وہاں اپنی صحت کے خیال کو بھی مد نظر رکھا گیا. کئی لوگ یہ کہتے نظر آئے کہ جن کی وجہ سے اتنی بار شفا ملی ہے، اگر ان کی میت میں جانے سے کوئی نقصان بھی ہو جائے، حالانکہ کسی کو نقصان نہیں ہوا، جس نے زندگی بھر فائدہ پہنچایا ہو اس کی میت کسی کو نقصان کیا پہنچائے گی؟ عزیزو، ایک ایسی شخصیت سے ہم آپ محروم ہو گئے. اللہ ان کے درجات تو یقیناً بلند ہوں گے. بدعا یہ ہے کہ ان کے بیٹوں ڈاکٹر احسن رضا، ڈاکٹر محسن رضا، تحسین رضا اور ان کے تمام گھر والے، ان کی بہویں انہی کی جگہ کے اوپر انہی کی تحریک، انہی کی مشن کو لے کے آگے بڑھیں اور بڑھ بھی رہیں. ایک ڈاکٹر کلن صاحب نہیں ہیں تو وہ اپنی جگہ کئی ڈاکٹر کلن صاحبوں کو چھوڑ کے گئے. اب سن کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے جیسے سن بڑھتا ہے ویسے ویسے تجربہ بڑھتا ہے. ایسی شخصیتیں بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں. مولا علی نے فرمایا تو زندہ رہو تو ایسے کہ لوگ تم کو یاد کر کر کے روتے رہیں. اچھا دیکھیے، وہ ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت تھے. بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں تو بڑے ایماندار ہیں، اپنے کام میں، اپنے بزنس میں تو بہت ایماندار ہیں، لیکن اخلاقیات کے معاملے میں ویسے نہیں ہوتے، کردار کے معاملے میں ویسے نہیں ہوتے. وہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. میں نے ان کے سیوم اور 40ویں کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ ان کے اتنے احسانات سب پہ ہوں گے، لیکن میری ذات پہ اتنے احسانات ہیں کہ پوری زندگی میں ان کی اولادوں کی خدمت کروں تب بھی ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں نے بڑے قریب سے دیکھا. ایسی شخصیتیں بہت کم ہوتی ہیں کہ اپنے اس مشغول ترین خدمت کے باوجود کہ صبح سے لے کے آدھی رات تک وہ مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی سماجی معاملات میں بھی وہ بہت پیش رہتے تھے. اور اپنے رشتہ داروں کا خیال. آج کے نوجوان لڑکے سنیں اور سمجھیں، ایسی شخصیتیں بہت کم پیدا ہوتی ہیں. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ ایک مجلس میں ان کے بڑے بھائی صاحب تشریف لائے تھے، اور ظاہر سی بات ہے سن کی وجہ سے جسمانی طور پر کمزور تھے تو جھک کے خود سے اپنے پاؤں کی نالیں نہیں اتار سکتے تھے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ ڈاکٹر کلم صاحب آگے بڑھے اور بڑے بھائی کے پاؤں سے جوتے اتار کے کنارے رکھے، خود جھک کے اپنے بڑے بھائی کے جوتے اتار کے کنارے رکھے ہیں. جو دنیا میں جھکنا جانتا ہے اللہ اسی کو اٹھاتا ہے. عجیب و غریب شخصیت تھے. یہی وجہ ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں ہر قوم و ہر مذہب کے افراد یہاں کے اوپر تشریف فرما ہیں اور ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. ان کے بیٹوں سے گزارش ہے. یقیناً ابھی ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ڈاکٹر احسن رضا اور ڈاکٹر ترنم، ڈاکٹر محسن نے ابھی کسی مریض کا علاج کیا. وہی سلسلہ جاری و ساری، اور ہم کو آپ کو بھی مسلسل رابطے میں رہنا چاہیے تاکہ ڈاکٹر صاحب کی روح بھی خوش رہے اور وہ سلسلہ جو انہوں نے جاری و ساری کیا تھا وہ آگے بڑھتا رہے. ضروری ہے. ماشاءاللہ ہمارے امداد امام میاں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ خدمت خلق بہت بڑی عبادت ہے. ابھی کووڈ-19 کے زمانے میں جب سگے رشتہ دار میتوں میں شرکت کو تیار نہیں تھے
تو ماشاءاللہ ان کی ٹیم نے پی پی کٹ پہن کے میتوں کو دفن کروایا ہے. یہ بڑی خدمت ہے، خدمت خلق کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، اس کا سب سے بڑا ثواب و عظیم ہے، ثواب عظیم ہے. اسی لیے مولا علی نے فرمایا تھا جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہے، اور مر جاؤ تو تمہیں یاد کر کر کے روتے رہیں. آج بھی نہ جانے کتنے افراد، ڈاکٹر کلم صاحب کا ذکر آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں. بہرحال اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا، جوار معصوم میں جگہ ملے گی، ان کے بیٹوں کو توفیق صبر ملے. میں عرض کروں گا یقیناً آپ کا عظیم باپ دنیا سے نہیں گیا ہے، اس قوم کا مسیحا دنیا سے چلا گیا ہے. ایک کمی تو پوری نہیں ہو سکتی، لیکن دل کو تسلی کے لیے میں عرض کروں گا کہ اتنا بڑا مجمع آج آپ کے باپ کے اصال ثواب کی مجلس میں موجود ہے. یہ اس لیے کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، وہ لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا. اللہ نہ کرے کسی کا لاشا پڑا رہے اور کوئی تعزیت دینے کے لیے بھی نہ آئے. اللہ نہ کرے کہیں لاشیں بکھری ہوں اور کوئی سینے سے لگا کے تعزیت دینے کے لیے بھی نہ آئے. یہ منظر صرف کربلا میں دیکھا گیا کہ ایک بیمار بیٹا میدان کربلا میں ہے، مجمع تو بہت آ رہا ہے مگر کوئی تعزیت دینے کے لیے نہیں آ رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے کے لیے، کوئی پاؤں میں بیڑیاں پہنانے کے لیے. آواز بلند کربلا میں نظر آیا کہ سید سجاد کے چاروں طرف مجمع تو بہت ہے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام بعد کربلا مسلسل روتے تھے. جب پانی آتا تھا وضو کا پانی دیکھتے تھے یا یوں پانی دیکھتے تھے، اب پانی میں نہ جانے کیا نظر آتا تھا. باپ کا سوکھا گلا نظر آتا تھا، یا چچا کے کٹے ہوئے بازو نظر آتے تھے، یا اکبر کا چھدا ہوا سینہ نظر آتا تھا، یا علی اصغر کے گلے سے بہتا ہوا خون نظر آتا تھا. کہتے تھے واللہ قتل ابی عطشان، ارے خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مارا گیا، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا شہید کر دیا. مسلسل روتے تھے. جب مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے اور قصاب کو دمبا ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور دمبے کو چیختے ہوئے دیکھتے تھے، پوچھتے تھے بھائی کیا اسے پانی نہیں پلایا؟ وہ جواب دیتا تھا کہ حضرت جب تک ہم پانی نہیں پلا دیتے دمبوں کے گلوں پر چھری نہیں چلاتے. امام کربلا کا رخ کرتے تھے، بابا مدینے میں جانور بغیر پانی کے ذبح نہیں کیے جاتے. ہائے کربلا. ماشاءاللہ آواز بلند ہے، 2 منٹ سنے مجلس تمام کرو. چوتھے امام رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اتنے میں جناب منہال کوفی آ گئے، چوتھے امام کے چاہنے والے. اب جو حضرت کو روتا ہوا دیکھا تو کہا حضرت میں آپ کا چاہنے والا ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا کہنا چاہتے ہو منہال؟ کہا واقع کربلا کو کتنا عرصہ گزر گیا، اب کب تک آپ روئیے گا؟ آواز منہال تم نے انصاف نہیں کیا. کہا آقا کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ کہا منہال یہ بتاؤ جناب یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا آقا 12 بیٹے تھے. کہا کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ کہا شہید ایک نہیں ہوا. کہا کتنا روئے؟ کہا آنکھوں کی روشنی چلی گئی. کہا منہال یہ بتاؤ جس کا ایک بیٹا غائب ہو جائے اس کی آنکھوں سے روشنی چلی جاتی ہے، جس کی آنکھوں کے سامنے 72 لاشیں پڑے ہو، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہو. بس آخری جملہ مجلس تمام. منہال کوفی نے ہاتھ جوڑے، کہا آقا میرا ارادہ آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا، آپ کا دل دکھانا نہیں تھا. آقا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دادی شہید ہوئیں؟ کہا منہال. کہا آپ کے دادا مولا علی کے سر پر تلوار ماری گئی؟ کہا منہال. کہا آپ کے چچا امام حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ ان کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا؟ کہا منہال. کہا آپ کے چھوٹے چچا محسن شکم معصومہ میں شہید کیے گئے؟ کہا منہال. کہا آپ کے بابا کے گلے پر خنجر چلایا گیا؟ کہا منہال. کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا آقا کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کے دادا شہید ہیں، چچا شہید ہیں، بابا شہید ہیں. ارے شہید ہونا آپ کی میراث ہے. آواز دی ارے منہال گلا کٹ جانا میراث ہے، مگر یہ کہاں کی میراث ہے کہ سیدہ کی بیٹیوں کی چادریں چھین لی جائے؟ ارے یہ کہاں کی میراث ہے کہ 4 برس کی یتیمہ کے تماچے مارے جائے، خیموں میں آگ لگائی جائے، بیمار کا بستر کھینچا جائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر حسن رضا صاحب مرحوم ابن محمد مرزا صاحب المعروف ڈاکٹر کلن صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، رو رو کے پوچھتی ہیں بانو شہ زمن سے، رو رو کے پوچھتی ہیں بانو کڑیل جواں کی میات، کس تار ہلائے رن سے، جھولا جو خالی دیکھا رو کر سکینہ بولی، جھولا جو خالی دیکھا رو کر سکینہ بولی، اماں ہمارے اصغر اب تک نائے رن سے، رو رو کے پوچھتی ہیں بانو شہ زمن سے، دربار میں تڑپ کر بیٹی نے جب پکارا، دربار روتا ہوا سر شہر، روتا ہوا سر شہر، اونچا ہوا لگن سے، رو رو کے پوچھتی ہے بانو شہ زمن سے، افسوس شہ کی میت اریاں پڑی ہے رن میں، افسوس شہ کی میت اریاں پڑی ہے رن میں، دونوں جہاں کا مالک، دونوں جہاں کا مالک، محروم ہے کفن سے، رو رو کے پوچھتی ہے بانو شہ زمن سے، مہمان بلا کے پیاسا سبتے نبی کو مارا، مہمان بلا کے پیاسا سبتے نبی کو مارا،
کرتا ہے بے وطن سے رو رو یہ پوچھتی ہے بانو شہ دمن سے بے چین ہے سکینہ اور سانس روک رہی ہے بے چین ہے سکینہ اور سانس رک رہی ہے ننھا گلا شقینے ننھا گلا شقینے باندھا ہے یوں رسن سے رو رو کہ پوچھتی ہے بانو شہ دمن سے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے قبر میں حسرتوں کا پالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے میں نہ سمجھی تھی موت کے ہاتھوں میں نہ سمجھی تھی موت کے ہاتھوں ہائے جھولا اجڑنے والا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے کانپتے ہاتھوں سے شہیدی نے آپے ہاتھوں سے شہیدی نے تیر کو کس طرح نکالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے کم سنی میں غضب کی تھی مات کمسنی میں غضب کی تھی مات موت کو ہنس کے رن میں ٹالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ہائے ظالم نے یہ نہیں سوچا آئے ظالم نے یہ نہیں سوچا من کن محنتوں سے پالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے جان لے لی دیا نہیں پانی جان لے لی دیا نہیں پانی یہ طریقہ یہاں نرالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے صدر قسمت کا کیوں کرو شکوا قدر قسمت پر کیوں کرو شکوا ہو رہے گا جو ہونے والا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے شہید جہاں میں قبر گئی اکبر ہوئے شہید جہاں میں قبر گئی سیداں
सामान कर गई अकबर हुए शहीद जहां में खबर गई बरछी की नोक सी नए अकबर के साथ साथ बरछी की नोक सी नए अकबर के साथ साथ दिल में फूफी के माँ के जिगर में उतर गई अकबर हुए शहीद जहां में खबर गई शान कटे तो ही मत अब्बास थी वहीं शान कटे तो ही मत अब्बास थी वहीं मश्की जब ठिदा तो क़यामत गुजर गई अकबर हुए शहीद जहां में खबर गई दरबार में यजीद के ज़ैनब रहन सर दरबार में यजीद के ज़ैनब रहन सर जी तो न चाहता था कि जाए मगर गई अकबर हुए शहीद जहां में खबर गई सूरज हुआ गुरूब कटा सर हुसैन का सूरज हुआ गुरूब कटा सर हुसैन का ज़ैनब के फर्क पाक से चादर उतर गई अकबर हुए शहीद जहां में खबर गई काबू में दिल नहीं है बयां क्या करे निहाल काबू में दिल नहीं है बयां क्या करे निहाल कासिम की लाश पर जो क़यामत गुजर गई अकबर हुए शहीद जहां में खबर गई या हुसैन 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 अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल-मोमिनीन अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा अज़-ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व असीरान करबला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा अस्सलामु अलैका या मुइन अज़-ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा
السلام علیک یا شمس الشموس السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک یا ایها المدفون بأرض طوس السلام علیک یا مغش شیعة زوار فی یوم الجزاء السلام علیک یا سلطان العرب والعجم السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولانا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا مظہر الایمان السلام علیک یا امام الانس والجان السلام علیک یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی